बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू अपने नाजरीन को स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस प्रोग्राम में कायनात में छुपे हुए खजानों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में क्या क्या खजाने छुपाए हुए हैं। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, समुंदर के ऊपर, समुंदर के अंदर, आसमान में, हर जगह, जंगलात में, हर जगह हम देखते हैं कि कौन से खजाने हैं। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान इन तमाम ख़जानों से माला माल है। पाकिस्तान के पास वो नेमतें हैं जो दुनिया में शायद ही किसी और मुल्क में हो। तो इस इतनी नेमतें होने के बावजूद हमारे हालात क्यों ख़राब हैं? इस ख़राब होने की वजह ये नहीं है कि हमारे पास कोई टैलेंट की कमी है। इंसानों के अंदर भी ख़जाने छुपे हुए हैं। इंसान का दिमाग एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है जो अभी तक दुनिया में 11-12% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इससे ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो क्या कुछ किया जा सकता है। तो अगर हम अपने छुपे हुए ख़जानों को इस्तेमाल करें तो हम दुनिया में एक मसाली कौम बन सकते हैं। हम तरक्की की राहों पे बहुत आगे जा सकते हैं। हम इकनॉमिक इश्यूज़ में गिरे हुए हैं, लेकिन एक जो हकीकत है, हम 75 साल को देखें तो जब भी हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है तब भी हमारे अंदर से कोई ना कोई निकल के लीडरशिप के रोल में सामने आया है और काफ़ी कुछ हमने आगे काम किया है। लेकिन ये क्राइसिस टाइम एंड अगेन आते जा रहे हैं। लेकिन हमें अपने सिस्टम को ठीक करना है, हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना, अपने आप को ठीक करना है। कमी नहीं है हमारे पास किसी भी चीज़ की। हमें पॉजिटिव रहना है और देखना है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। हमें अपने ख़जानों को तलाश करते रहना चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमारे प्रोग्राम में इसी तरह का एक ख़जाना जो इकनॉमिक एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास इकोनॉमिस्ट की कमी नहीं है। हमारे इकोनॉमिस्ट ने बाहर जाके भी बहुत काम किया है। वर्ल्ड बैंक में कभी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट का राज होता था, इसी तरह और जगह पे भी। हमें सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम 75 साल का जब एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एतवार में पाकिस्तान में 70 तक तो बहुत ही हमारे एतवार बहुत अच्छे रहे, बहुत हमने तरक्की की। फिर उसके बाद हमने 4 चीज़ों को नेशनलाइज किया जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आई, और फिर हमने IMF पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया। उसकी एक वजह तो सामने नज़र आती है कि गवर्नमेंट अपनी अय्याशियों के लिए जो है ना IMF से कर्जा लेती है, और जो कि आस्ता आस्ता बढ़ के अब $125 बिलियन हो गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अपने ख़जानों को, तो कुछ हमारे पास मेटल्स ऐसी हैं प्रेशियस जो कि $ट्रिलियन में हैं। हम उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तो एज एन इकोनॉमिस्ट करंट हालात पे पहले रोशनी डालें ताकि लोगों को पता चले और फिर हम इससे कैसे बाहर निकलें। शुक्रिया। बात ये है जी कि ये करंट हालात एक दिन में नहीं बिल्कुल बने। 1971 के बाद जो हुकूमतें आई वो उसमें भुट्टो की नेशनलाइजेशन है। बिल्कुल। उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्री तबाह हो गई। उसके बाद एक 9 साल की ज़ियाउल हक की हुकूमत है मिलिट्री, जिसने इस्लामाइजेशन करने की कोशिश की। बिल्कुल, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हुए। वो जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं कैपिटलिज्म के, उनको निगेट करने की कोशिश की। बिल्कुल, पहले में ने भी, दूसरे ने भी। बिल्कुल सही। उसके बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई वो 2-2-2.5 साल की थी। बिल्कुल। और वो एक दूसरे से को लड़ने में ज़्यादा थी बजाय बिल्कुल इकोनॉमी को। शॉर्ट टर्म फोकस ज़्यादा रहा। फिर आ गया मुशर्रफ का दौर, जो फिर एक शायद 9-10 साल का मिलिट्री रूल है। उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत हुई, मगर जो अवाम है उसके लिए कुछ नहीं दिया गया। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ने एक काम तो ये किया कि जो आपकी एग्रीकल्चर थी वो पीछे चली गई। बिल्कुल। और जो आपकी सर्विस सेक्टर था जो एक्सपोर्टेबल नहीं बनाया गया वो बहुत आगे चला गया। और इन दोनों का जो लिंकेज है इंडस्ट्री
اس کو بھی وہی رہی انڈسٹری جو آپ کی آبا و اجداد سے چل رہی تھی، اور وہ بھی جو جب وہ ختم ہوا تو تینوں گورنمنٹس جو ڈیموکریٹک ہیں وہ میں ان کو کہتا ہوں یہ انفینسی ہے ڈیموکریسی کی کہ اب آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب کے نام ہے، مسلم لیگ کی جو نواز شریف کے نام ہے، اور عمران خان صاحب کی، یہ تینوں جو ہیں یہ ان سٹرکچرل چینجز کو آگے لے جا نہیں سکیں۔ ایک چیز جو مشرف نہیں کر سکا وہ تھا کہ بجلی جو لائف سپین ہے انڈسٹری کا، ماڈرنزم کا، وہ نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے بحران آیا، اور وہ بحران آج تک رہا۔ دوسری چیز، ایوب خان کے زمانے کے بعد ڈیم نہیں ہم نے بنائے، کوئی ڈیم نہیں بنا، تو جو ہیں وہ بھی اب سلٹ بہار رہی ہے، درخت ہم نے کاٹ لیے، جس کی وجہ سے ماحولیات بھی خراب ہوئی، پانی بھی برسنا کم ہو گیا، اور اس قسم کے اور بہت سے۔ ہم نے عوام کو ایڈ ہاکزم پہ چھوڑ دیا، اور جب اپرچونٹیز ہم نے کم کرنی شروع کر دی اس سارے ماحول میں، جب ہم نے عوام کے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی، سکلز ہی نہیں دی، ان کو یہ بھی سکھا دیا کہ ماں باپ کا جو ہنر ہے وہ تم نے نہیں لینا، بالکل صحیح کہا، تو وہ وہاں سے بھی گئے، اور جو ماڈرن ہنر تھے وہ ان اسکولوں نے نہیں دیے، تو ایک ایسا ماحول پیدا کر لیا جہاں جو اسکول جاتا ہے وہ بھی کسی قابل نہیں رہتا، اور جو اسکول نہیں جاتا وہ بھی کسی قابل نہیں رہتا۔ میں آپ سے اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ کیپٹلزم کے جو ستون ہیں، انگلینڈ اور جاپان اور امریکہ اور فرانس اور جرمنی، اور کمیونزم کے جو ستون ہیں، سوویت یونین اور چائنا، یہ سب نے میس ایجوکیشن دی، بالکل سائنٹیفک ایجوکیشن دی، اور سب بچوں کے لیے دی، اور آج وہ ٹیکنالوجی بھی بناتے ہیں، مشینیں بھی بناتے ہیں، نئی چیز، اور پھر جہاں ان کو ضرورت پڑی کہ ہم نہیں بنا دیتے، وہاں سے وہ ہمارے جیسے ملکوں سے امپورٹ کر لیتے ہیں، صحیح کہا آپ نے، ٹیچر بھی امپورٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، سنگاپور کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، یہ سب نے یہ انہی دونوں فارمولوں کو دیکھیں۔ میں تو آپ کو مثال انڈونیزیا کی دیتا ہوں، جو ہم سے زیادہ مسلمان پاپولیشن ہے، وہ چوتھے نمبر پہ، ہم 5ویں نمبر پہ ہیں، جہاں فلڈ بھی آتے ہیں، سونامیز بھی آتی ہیں، آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹتے ہیں، ہر سال ہزاروں لوگ، وہ ترقی میں 16ویں نمبر پہ۔ جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جہاں بھی یہ ماشاءاللہ بھی لگے، ریسورسز بھی نہیں ہیں اتنے جتنے پاکستان کے پاس۔ 2 پروڈکٹ، ایک خوردنی تیل جو وہ ہمیں بھی بیچتا ہے، اور دوسرا کھاد، بالکل اپنی جی ڈی پی۔ وہ آپ نے ابھی جو کہا کہ ہمارے پاس معدنیات بھی ہے، ہمارے پاس زمین بھی ہے، آب و ہوا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، گلیشیئرز بھی ہیں، 2700 گلیشیئرز ہیں، بالکل۔ تو یہ سونے کی کان چوتھی بڑی ہے، چوتھا بڑا دودھ بنانے والا ملک ہے، دوسرے نمبر پہ نٹس بناتا ہے، بالکل بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ جو معیشت کے 4 ستون ہوتے ہیں، زمین، انسانی قوت، بالکل پیسہ اور مشین، اور جو ہے آرگنائزیشنل جس کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں، ہم نے ان چاروں کو ترقی نہیں دی اس ملک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی بلڈنگ کے 4 ستون ہی بیٹھے ہوں گے، اور اس میں ایک اور ستون ڈال دیں گے جو گورنمنٹ ہے، جو ہر طرح سے نچوڑ رہی ہے لوگوں کو، اور ان کو واپس ویلفیئر نہیں دے رہی، تعلیم نہیں دے رہی، صاف پانی نہیں دے رہی، اور آب و ہوا صاف نہیں دے رہی، اور آپس میں لڑتے ہیں اس کے لیے، تو پھر یہ حالات یہاں رہنے ہیں۔ آپ کی انٹرسٹ ریٹ 20% پہ ہے، یہ گورنمنٹ کا بینک کا انٹرسٹ ریٹ ایکچولی 32 ہے جی۔ آپ کا جو ڈالر ہے وہ 280 پہ پہنچا ہوا ہے، روپے پہ،
آپ کا جو افراط زر ہے انفلیشن ریٹ ہے وہ 41% پہ ہے. آپ کی بجلی مہنگی، آج تیل پھر مہنگا کر دیا 13 روپے. آپ کی گیس مہنگی، جو ان پٹس ہیں بالکل ان پٹ سارے مہنگے ہو گئے. زمینیں آپ نے گھر بنا دیے جہاں سے کھانا آنا تھا، زرخیز زمین کو سوسائٹیز بنا دی، پارک کر دیا پیسہ بلیک بھی اور وائٹ بھی زمینوں پہ، نہ انڈسٹری لگائی، نہ اپرچونٹیز دی، نہ ایکسپورٹ کرنے کی اپرچونٹی ہے، نہ وہ بچے جو باہر جاتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے. تو پھر آپ پریشان رہتے ہیں کہ ملک بیٹھ رہا ہے، اس کی معیشت بیٹھ رہی ہے. معیشت تو اس کی عوام نے چلانی ہے، اس کے مزدور نے چلانی ہے، اس کے کسان نے چلانی ہے، اس کے پڑھے لکھے لوگوں نے چلانی ہے. کتنے ڈاکٹر، کتنے وکیل، کتنے پروفیسرز، کتنے ایکسپورٹیبل ہیں، ان کی سکلز آپ ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے. سو ڈالر کمانے کے طریقے آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے. بالکل نالج اکانومی کی طرف جا ہی نہیں رہے. ڈالر بچانے کے طریقے بھی نہیں بتا رہے. بالکل. تو قرضوں سے اب وہ جو ملک قرضے دیتے تھے آپ کو، اب ان کے اپنے پیسے ختم ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے لوگوں کے ویلفیئر پہ لگائیں، اپنی فوج پہ لگائیں، یا آپ کے امیروں کے پیٹ بھریں. بالکل آپ کی عیاشیوں کو ہم سپورٹ کریں. تو انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ جی ان کا ذرا پیچ کسیں. بالکل. وہ جب شرطیں لگاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے ناک کے چنے چبوا دیے، مگر اگریمنٹ نہیں کیا. بھائی آپ چند مہینے کے مہمان ہیں، وہ اگریمنٹ آپ سے کیسے کریں؟ وہ کریں گے، آپ الیکشن کرائیں، 5 سال کی حکومت آئے، وہ ایک اکنامک پالیسی دے، وہ اس زمین کو اور اس مزدور کو اور ان سارے آجروں کو کوئی سمت دکھائے، کوئی ڈالر کمانے اور بچانے کے طریقے بتائے، تو پھر آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ انگیج ہوگا. آئی ایم ایف انگیج ہوگا تو باقی دنیا بھی ہوگی. مگر میں ایک اور بات بھی کرنے لگا اس سارے کے اندر. آئی ایم ایف ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے تابع ہے. امریکہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یو این او میں یوکرین کے حق میں اور روس کے خلاف ووٹ دیں. بالکل. آپ نے 3 دفعہ نہیں دیا امریکہ کے کہنے پہ، اور امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ ہمیں پیسے دے دیں. ان کی بات مان نہیں رہے. یہی کام آپ روس سے کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سستا تیل دو اور یوکرین کو اسلحہ بیچ دیتے ہیں. اور وہ ابھی تک نہ تیل کا معاہدہ ہوا ہے نہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے. اس کی وجہ قوم کو بتائیں نا کہ آپ نے دونوں ملکوں سے، روس اور امریکہ سے جھوٹ بولا ہوا ہے. سچ جب تک نہیں بولیں گے آپ کی عزت کون کرے گا؟ تیل کی آپ نے جب بات کی تو اس پہ میں کافی ریسرچ کی، اور جو شاکنگ چیز تھی میرے لیے کہ ایران میں تیل جو ہے 5 سینٹ روپے لیٹر ہے، جو کہ تقریباً 13-15 روپے لیٹر بنتا ہے. تو ایران ہمارے ہمسائے میں، ہم ماسکو رشیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم سعودی عرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اتنی دور دور جا رہے ہیں، ہم ایران سے کیوں نہیں لیتے؟ اب تو شاید سعودی عرب اور ایران کا کوئی معاہدہ ہو گیا، تو شاید اب آپ ان ملکوں جنہوں نے آپ کو قرضہ دیا انہوں نے بھی تو کوئی شرطیں لگائی ہوں گی نا. چین نے بھی کوئی لگائی ہوگی، امریکہ بھی لگانا چاہتا ہے، سعودی عرب بھی لگانا چاہتا ہے. تو آپ جب تک اپنے عوام کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کو ترقی نہیں دیں گے، بالکل آپ کو یہ شرطیں ماننی پڑیں گی، اور وہ چنے چباتے رہیں گے آپ کو، اور پھر چند ڈالر آپ کو دے دیں گے کہ آپ بھوکے نہ مریں. بالکل. آپ کی وہ جو مدنیات ہیں، میں ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ کشمیر میں روبی اور جواہرات کے پہاڑ ہیں، دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں سونے کے پہاڑ ہیں. بالکل. تو سونا اور جواہرات کو جب اکٹھا کریں اور کلچرلی اکٹھا کریں، ملتانی سٹائل پہ یا بلوچی سٹائل پہ یا سندھی سٹائل پہ، تو ایسا ایسا زیور بنتا ہے جو دنیا میں اتنا مہنگا بکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے اپرچونٹی ہی نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اپنی ہی مدنیات کو اکٹھا کر کے برانڈنگ کر کے باہر بیچ لیں. بالکل. اس پہ ابھی بریک کا کیونکہ ٹائم ہو گیا، یہ ایک ایسا ایریا ہے بہت دلچسپ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ $1 ٹریلین انڈسٹری ہے.
جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم ان چھپے ہوئے خزانوں معدنیات کا کیا رول ہے ہماری اکانومی میں اور کس طرح ہم فلورش کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کریں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، معدنیات کی بات ہو رہی تھی تو فارچونیٹلی پاکستان انریچڈ ہے معدنیات کے پوائنٹ آف ویو. دنیا کی تقریباً تمام پریشیس میٹلز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جن کی ویلیو رفلی جو ہے، جو سیٹلائٹ امیجز کے تھرو ڈیٹا جب لیا جاتا ہے تو وہ $30 ٹریلین کے قریب ہے اور ہمارے قرضے $125 بلین ہیں. میں آپ کو ایک جی بات سر، کینیڈا اور آسٹریلیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لوگ چاہیے، پڑھے لکھے لوگ چاہیے، ایکسپرٹ چاہیے، تو انہوں نے ورلڈ بینک کو پیسے دیے کہ پاکستان کو قرضہ دو اور پاکستان کے چند اداروں میں گولڈن ہینڈ شیک دے دو. بالکل. تو نواز شریف کا میرا خیال زمانہ تھا، نواز شریف کا زمانہ تھا 98-99 میں یہ ہوا تھا. یہ ہوا. جو بات نہیں پتا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہمارا جو جیولوجیکل سروے پاکستان ہے، اس کے جو ایکسپرٹ جن کو پتا تھا کہ معدنیات پاکستان میں کہاں کہاں ہیں، وہ 100% وہ گولڈن ہینڈ شیک لے کے آسٹریلیا اور کینیڈا چلے گئے. بالکل ٹھیک. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا معدنیات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا معدنیات ہیں. انہوں نے اتنی دور کی سوچی، ہم پہ قرضہ بھی چڑھا دیا اور ہمارے ایکسپورٹ بھی لے گئے اور جگہوں پہ بھی لے گئے. میں کیونکہ اسپیس ٹیکنالوجسٹ ہوں تو مجھے بھی آفر تھی. اچھا، میں نہیں کیا تھا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ افغانستان میں تو وہ معدنیات ہے نا جس سے یہ بیٹریاں بنتی ہیں. بالکل. لیتھیم پاکستان میں بھی ہے، شمالی علاقہ یہاں. اب وہ بھی ہمارے پاس سالٹس ہیں جس سے میڈیسنز بنتی ہیں. بالکل میڈیسنز ہمارے یہاں پاس سے انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا $80 بلین کی صرف وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاس مثال کے طور پہ معدنیات تو بعد کی بات ہے، یہ سرخ مرچ سے جاپان گاڑیوں کے رنگ بنا کے بالکل ہمیں ہی بیچ دیتا ہے. بالکل صحیح کہا. ابھی چائنا نے بھی یہ شروع کر دیا، انہوں نے آپ کی لینڈ لے کے اس پہ سرخ مرچ اگائی ہے. بات یہ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں واپس. میں ایک اور آپ کو بڑی مزیدار بات، معدنیات کے علاوہ آپ کے جو کارپیٹس ہیں، ہم تو اس کو بیچتے ہیں $10-20 ہزار کا ایک کاٹیج انڈسٹری کہہ کے. بالکل. جو خریدتے ہیں نیو یارک میں وہ اس کو پیس آف آرٹ کہہ کے $3-4 ملین پر پیس کو بیچتے ہیں کہ وہ میں نے کافی ریسرچ کی کیونکہ وہ آرٹ ہے. بالکل. سو کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی آنکھ اپنی ہی خوبصورتی کو بدصورتی بناتی ہے تو دنیا کا کیا قصور ہے؟ دنیا تو یہ فیصلہ کر کے بیٹھی ہے کہ جہاں جہاں سے بھی معدنیات، جانور، انسان، دماغ ملتا ہے لے لو. بالکل. اور پیسے بناؤ. آپ اگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے کوئی سی بندے سے کوئی اور پیسے بنا رہا ہے تو آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ بالکل ٹھیک. آپ صرف اس کا ٹیکس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور ٹیکس بھی کس طرح لے رہے ہیں؟ ہاں، وہ نچوڑ کے لے رہے ہیں. آپ جو ہے اس کو اپرچونٹیز دیں کہ بھائی آپ پہ ہم $1,00,000 انویسٹ کریں گے، آپ $1,00,000 بناؤ اور اس $1,00,000 سے $2,00,000 ہمیں بھی دے دینا. آپ نے کارپیٹ کی بات کی، میں اس پہ آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ اس پہ بھی میں نے لاہور چیمبر میں کافی ریسرچ کی تھی اور میں نے ساری انڈسٹری وزٹ کی تھی، دیکھا کیا حالات ہیں. اور اس وقت میں نے ساتھ ٹرکی کے اوپر بھی ریسرچ کی. ٹرکی کا 2002 میں پاکستان والا حال تھا اور پھر انہوں نے پرائیویٹ لیڈ گروتھ کے اوپر فوکس کیا، گورنمنٹ کا رول کم کر دیا، پرائیویٹ کو انہوں نے زیادہ فیسلٹیز دیں اور اب ٹرکی کہاں آگے نکل گیا. امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایٹ دیٹ ٹائم ان کا بھی گیپ سیم تھا جو آج کل ہمارا ہے، لیکن انہوں نے ایک فوکسڈ اپروچ کی.
कारपेट इंडस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास उन दिनों अफगानी कारपेट बड़ा मशहूर होता था, अफगानी नाट भी एक पॉपुलर हुई थी। तो कॉटेज इंडस्ट्री के जितने एक्सपर्ट्स थे उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया और वो सारे उधर ले गए। हाँ जी, यहाँ से पाकिस्तान से ले गए। मुझे याद है कि वो महाजर जब आए थे, सोवियत जब आए थे, तो उसमें उज़्बेक भी थे कारपेट, वो सारी फैमिलियों को तुर्की हमसे ले गया था, सारी फैमिली, और हमने बड़ी खुशी खुशी दे दिए थे। बिल्कुल, और आपकी कारपेट इंडस्ट्री बैठ गई उससे। सर बात ये है कि जरूरी नहीं होता कि आंखें बंद हों तो आपको नजर नहीं आता। ये कौम के जो हुक्मरान, मैनेजर्स, वो इनकी आंखें खुली हैं मगर इनको नजर नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। इनके अपॉर्चुनिटीज, जब तक ये अपने आप को, मुल्क को बेच के, कर्जे लेके, तंग करके तो जीना चाहते हैं, मगर मुल्क के जो मदनियात हैं, मुल्क के जो लोग हैं, मुल्क की जो हुनर हैं, मुल्क के जो जानवर हैं, दरख्त हैं, पत्ते हैं, ऐसे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं इस मुल्क में, उसको जाया किए जा रहे हैं। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की एक मेजर एक्सपोर्ट बनती जा रही चाइना को गधे। हाँ, वो सर यही आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने गधे की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, क्योंकि वो उसकी खाल $20,000 की मिलती थी, तो लोग यहाँ से गधे एक दूसरे के उठा के उनको चोरी करके दें। शुतुरमुर्ग हैं, मोर हैं, और बहुत सारे जानवर हैं, हिरन है जिसकी बड़ी डिमांड है। ये पिनवुल, पता नहीं उसका क्या नाम है, एंट ईटर टाइप चीज है, जो चाइना में बहुत मेडिसिनल, बिल्कुल मेडिसिनल है। सांप इस किस्म के हैं, हमारे पास 2000 किस्म के सांप के जहर हैं, बिल्कुल, जो मेडिसिनल हैं। हमने मार दिए सांप, उसके जहर को नहीं बेचा। बिल्कुल। सो मदनियात सर, जर्रा जर्रा जो हमारे डेजर्ट का है वो सोने के भाव है। बिल्कुल सही कहा। मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसको देखने, मापने की आंख तो होनी चाहिए, बिल्कुल, विजन तो होनी चाहिए कि इससे क्या बनता है, इसको कहाँ हम बेच सकते हैं, इसको कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हाल हमारी बच्चों का है। हम वो सड़कों पे रुलते हैं, फकीरी करते हैं, कारें धोते हैं, ये चूल्हों पे जल जाते हैं। हालांकि एक एक बच्चा जो है अगली सदी का जो है वो स्पेसमैन भी है। बिल्कुल सही कहा। वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, उसको तालीम तो दें उसको। हम कहते हैं कि पॉपुलेशन एक बोझ है, यही जापान की पॉपुलेशन, उसकी आबादी वो रकबे से बहुत ज्यादा है, मगर वो बोझ नहीं है क्योंकि एजुकेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बात यही है कि हम रिसोर्स को रिसोर्स तो समझें, मॉडर्न इकोनॉमिक फैसिलिटेशन के अंदर तो डालें। हम हर चीज गवर्नमेंट की इजाजत के साथ क्यों चलाना चाहते हैं? सबसे बड़ा इशू यही है। जब पिछले दिनों में लाहौर चैम्बर में भी बात कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर खुद आके कर लेना, छोड़ दे गवर्नमेंट को। जी, छोटे छोटे इदारे बनाए जो छोटी छोटी बस्तियों पे ये सोलर पैनल लगा के बिल्कुल उनको बिजली बेचें, सोलर पैनल ना बेचें। बिल्कुल सही। लोगों का मसला भी हल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा और मुल्क की बिजली का हल। आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, माजरत, आपने जो बिजली बेचने वाली बात की ना, इस पे भी IPPs जितने लगे हैं, पहले तो लगाए गलत गए हैं, रेट उनकी काफी हाई है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन हमने उन इस चीज पे क्यों फोकस रखा है कि गवर्नमेंट को वो बिजली दें और फिर गवर्नमेंट लोगों को दे। अब फॉर एग्जांपल कराची में अगर वो 4000 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं तो वो खुद बेचें, एक दूसरे को से बेचें, कंपटीशन होगा, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, एफिशिएंसी, कंपटीशन। सर दूसरी बात जो हमने गलती की हुई है इस मुल्क में, मुशर्रफ से लेके अब तक, वो ये है कि हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि मशीन के कुछ साल हो जाएं तो वो मशीन बेच दो, क्योंकि वहां हर एक रुपया जो आप इन्वेस्ट करेंगे उससे कम रुपए से कम, बिल्कुल एफिशिएंसी लो हो जाती। जी, हमने ज्यादातर जो बिजली बनाने के कारखाने लगाए हैं वो सेकंड हैंड मशीनों से लगाए, सेकंड हैंड, वो उन मशीनों से लगाए हैं जो अगलों ने बेच दी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी लो हो गई थी। और हम फिर आज हम 1 रुपया जब इन्वेस्ट करते हैं बिजली में तो 25 पैसे की बिजली बनती है,
کیونکہ وہ مشین خراب ہے, وہ ٹرانسمیشن خراب ہے, چوریاں اپنی جگہ. تو یہ جب تک آپ ان کمپنیوں کی کمپٹیشن نہیں کرائیں گے یہ ایفیشینٹ نہیں ہوں گے, اور جب تک ایفیشینٹ نہیں ہوں گی آپ کو یہ سرکولر ڈیٹ آپ کے سے جان نہیں چھوٹتی. اچھا, اس میں سرکولر ڈیٹ میں بھی بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہے, فار ایگزامپل میں نے ایک پلانٹ لگایا 500 میگا واٹ کا. اب 500 میگا واٹ اس کی آئیڈیل ہے, اس کی آپریشنل کیپیسٹی 80% ہوتی ہے, دیٹس مین کہ 400 میگا واٹ ہے. اب گورنمنٹ کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ 500 میگا واٹ کا ہوتا ہے. پھر آپ نے جو بات کی کہ سیکنڈ ہینڈ مشینری, خراب مشینری, تو وہ ایفیشنسی لو ہو کے وہ 60% رہ جاتی, 50% رہ جاتی. گورنمنٹ پے کرتی ہے 100%, اور پھر وہ ٹیکس پیئر سے لیتی ہے, وہ ٹیکس پیئر سے لیتی ہے سر, کیونکہ اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے تو جیسے مرضی ضائع ہو جائے. بالکل. سرمایہ کار جو ہے کیپٹلزم میں کرپشن بیسیکلی سب سے بڑا, ہاں وہ اس کا کیونکہ اپنا پیسہ ہے, اس نے بینک سے بھی لیا ہوا ہے, اس کا بھی قرضہ دینا ہے, تو وہ ہر روپے پہ جب تک 2-3 روپے نہیں کما لیتا وہ ایفیشینٹ سمجھتا ہی نہیں ہے اس مشین اور اس سارے کو. ہماری بلا کو کہ وہ پھر اکانومی بیٹھے گی نہیں تو اور کیا ہوگا. کہاں دکھائی ہم نے, کس جگہ پہ دکھائی. مگر بڑا مزیدار ملک ہے نا کہ ہم جب ایٹم بم بناتے ہیں تو بنا لیتے ہیں, بالکل. جب ہم بس بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایفیشینٹ بس ہی نہیں بنتی ہم سے. ریلوے کے وہ بوگیاں ہمیں چائنا سے منگوانی پڑتی ہیں. ٹینک بنانے ہوتے تو ہم نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی, بہت اچھے ٹینک بنا لیتے ہیں, ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. خالد ٹینک. بندوقیں بنانی ہوتی ہیں تو وہ بے شک درے میں بنے یا ہماری فیکٹری میں واہ میں بنے, بڑی اچھی ہیں. مگر جب ہم سول کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو کرپشن بھی ہے, انیفیشنسی بھی ہے, پرانی مشینیں بھی ہیں, ہم اچھے لوہے کی جگہ برا لوہے لگا دیتے ہیں. آج آپ فوج کے ہسپتال کو جا کے دیکھیں تو وہ WHO کے سارے قانون انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, انفورسڈ ہیں, اور وہی گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے سول میں آپ ہسپتال جائیں تو کوئی WHO کا قانون نہیں لگایا ہوا. یہ 2 ملک کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہا, ایک ملک رکھے نا جی. بالکل. تو پھر کہا جاتا ہے ایک DHA کا ملک ہے اور سر بات یہ ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہے اور وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں, یہ بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں. تو وہ میڈیسن ہو, وہ ٹیکس ہو, وہ خرچہ ہو, وہ بجلی ہو, سب کو ایک جیسی ملنی, وہ پروٹیکشن ہو, سکولنگ ہو, سب کو ایک جیسی ملنی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ 2 سسٹمز کی بات کی نا, تو میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرتا ہوں. کچھ سال پہلے ایک MA تھا, اس نے مجھے بلایا ناشتے پہ. اس کے پاس کسی ریفرنس سے میرا CV پہنچا تھا. ناشتے میں ڈسکشن ہوتی رہی. ڈسکشن کے بعد وہ جب فارغ ہو گئے تو مجھے کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ ملک آپ کے لیے نہیں بنا, آپ یہاں سے چلے گئے. میں نے کہا پھر کس کے لیے بنا ہے؟ کہتا ہے ہم جیسے بدماشوں, یہ اس نے صاف کہا کہ ہم جیسے بدماشوں اور جرنیلوں کے لیے بنا ہے, آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں. تو آئی واز شاک. جب میں نے اس کی بات پہ غور کیا تو اس کی بات صحیح تھی. سر بات یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے نا, جس پیار محبت سے ہم نے یہ ملک یا ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا, اور جس لگن سے وہاں سے لوگ بڑی مار پیٹ کروا کے یہاں آئے, اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ بدماشوں کے لیے ملک بنا ہے, تو پھر خون کے آنسو ہی روئے جا سکتے ہیں نا جی. پھر وہ بے بسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ٹرانسلیٹ ہوگی. میرا مطلب کہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, میری گاڑی کھڑی ہوئی, تو کوئی اس کے وہ اتار کے لے گیا, کیا اس کا نام, ویل کور, سائیڈ مررز, جو 36,000 کا ایک تھا. تو اینی وے, تو مجھے تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے پتا تھا کہ ہم نے اب یہ لوگوں سے زیادتی جب کی ہے تو وہ اب اس زیادتی کا بدلہ اتار رہے ہیں. انہوں نے بڑی گاڑی دیکھی, انہوں نے کہا ایسی تیسی اس کے لے جاؤ, بیچوں گا, ہفتہ چلے گا. ہم اگر
قوم سے، قوم کے لوگوں سے نوکریاں دیتے، صاف مال دیتے، پروٹیکشن دیتے، تو مجھے بھی پروٹیکشن ملتی، اس کو بھی ملتی. بالکل وہ میری چیزیں نہ چراتا. میرا میں یہ چرانے اور سے اس نے اپنی آخرت خراب کی ہے نا. یہاں چند دن وہ چل جائے گا، مگر جب یہ ملک بنا تھا، جس کے لیے بنا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم سب اس ملک کے مدنیات، اس ملک کے ریسورسز سے اپنی اپنی اپرچونٹیز، اپنی اپنی سکلز، اپنے بچوں کی حفاظت، ان کے کاروبار میں برکت آئے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. جی ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا، اور بریک کے بعد آ کے ہم ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ، یعنی کہ انسان جو ہے اس سے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس کا رول کیا ہے، ہماری پاپولیشن کو ہم کس طرح اکنامک ایکٹیویٹی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب پاکستان بنا تو ایک ہمارے بزرگ نے بتایا کہ ایک فوجی میجر ان کو ملا بننے کے کچھ عرصے بعد، اور اس نے کچھ ایسے انٹرسٹ شو کیے کہ قائد اعظم حیران رہ گئے. انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ کام آپ لوگوں کا نہیں، آپ لوگوں کا کام ہے حفاظت کرنا ملک. اور وہ بعد میں پہلا مارشل اللہ اس نے پاکستان میں لگایا، ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان. ایون دو کہ اس نے کام بہت اچھے کیے، لیکن انفارچونیٹ. اچھا، ہم جب پورے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی پچھلے 50 سال دیکھتے ہیں، تو 50 سال میں ایجوکیشن میں ہم نے انویسٹ کیا 3% سے اوپر آپ کا جی ڈی پی ایجوکیشن میں گیا ہی نہیں. جو قومیں جنہوں نے ترقی کی ہیں وہ 5-6% جی ڈی پی کا کم از کم ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہیں. کچھ خرچ کریں گے تو آگے کچھ لوگ آپ کے ہیومن کیپٹل یوز ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ پریورٹی ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ قوم کو ایجوکیشن. میں نے یہ جو بجٹ آیا تھا 2022-23 کا، جب اس کا انالیسس کیا تو ہماری جو پینشنز ہیں، جو ریٹائرڈ پاپولیشن ہے، وہ بجٹ کا 14% ہے. بالکل صحیح کہا. ہماری جو پیز ہیں اینڈ پرکس ہیں، جو ہماری پریزنٹ پاپولیشن پہ خرچ ہوتا ہے امپلائڈ ود گورنمنٹ، بالکل وہ 7% ہے. اور ہمارے بچوں پہ جو خرچ ہوتا ہے ایجوکیشن پہ، وہ 2.5%. تو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی ڈائریکشن آگے کو نہیں ہے، آپ کی ڈائریکشن تو پیچھے کو ہے، ریورس گیئر لگا، ریورس گیئر کو ہے. گاڑی چلاتے ہیں تو آگے اتنا بڑا شیشہ ہوتا ہے، اور آپ وہ چھوٹے سے شیشے سے پیچھے دیکھ کے اکانومی کو چلانا چاہ رہے ہیں، تو نہیں چلے گی نا، وہ نہیں گے گی. 2.5%. مگر سوال صرف 2.5% کا نہیں ہے. وہ جو 2.5% یا 3% ایجوکیشن کو ملتا ہے، وہ صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو تو اس کے 1 روپے میں سے 20 پیسے یا 10 پیسے ملتے ہیں، باقی 80 پیسے تو وہ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں جن کا کوئی تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے. اور سسٹم کی بھی جو انٹرسٹنگ چیز ہے، میں نے اس پہ بھی مختلف پروگرامس میں بات کی تھی کہ سی ایس ایس جو ہے اس میں مختلف کیڈر بنے ہوئے، ایجوکیشن کا کیڈر ہی نہیں. ایون اس میں پوسٹل لائف ہے، ہاں جی، لیکن ایجوکیشن کا کیڈر نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا ہماری بیوروکریسی کا ایجوکیشن سے تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ضرور امتحان دے کے آتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں، یعنی کہ وہ پی ایچ ڈی سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. وہ سر یہاں ہر بندہ سمجھتا ہے ارریسپیکٹو پی ایچ ڈی ہو یا نہ ہو کہ مجھے ہی آتا ہے، آپ کون ہیں مجھے بتانے والے. دنیا میں ہر منسٹر کے ساتھ چند پڑھے لکھے لوگ ساتھ لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو ایڈوائز کرتے رہیں. یہاں ایسی کی تیسی پڑھا لکھا اس کو بتا دے کہ جی کیا کرنا ہے.
منسٹر کہتا ہے میرے سے بہتر کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ منسٹرز ہوں، وہ اہلکار ہوں، وہ وائس چانسلرز ہوں، ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ہم دنیا کی جو 600 سال کی ریسرچ کی تاریخ ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں. حالانکہ ساری کتابی اصل وہی ہیں جو امپیریکلی پروو کر کے کہ ڈائریکشن کیا ہے، آپٹیمم کیا ہے، ایک خاص تھن لائن کے اندر آپ چلیں گے تو ترقی کریں گے. کتنے پرسنٹ آپ نے لوگوں پہ انویسٹ کرنا ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے مینیجرز پہ انویسٹ کرنا ہے، جس کو پتا ہونے چاہیے کہ لوگوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. فیوچر لیڈر جو کریٹ کرنی اس پہ کتنا اس میں، اور پھر فیوچر ویژنز کو دیکھنا ہے، فیوچر ٹیکنالوجیز کو دیکھنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی فیوچر کی ہوگی. بالکل وہ ٹیکنالوجی پیچھے کی بھی ہو سکتی ہے، اس وقت وہ کاسٹ انفیکٹو ہوگی، آج شاید وہ کاسٹ افیکٹو ہو جائے. بالکل. یہ سارے جو ہیں یہ ایجوکیشن اور ریسرچ سے ہی آتے ہیں، دوسروں کی ریسرچ سے بھی آتے ہیں. دو طریقے ہیں نا ایجوکیشن لینے کے، ایک یہ ہے کہ اپنا ایکسپیریمنٹ کرو، بالکل، یا وہ پورا ہو جائے گا یا ہر جائیں گے، دونوں طرح ایجوکیٹ ہو جائیں گے آپ. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور بتائے کہ یار یہ نہ کرنا کیونکہ میں نے کیا تھا تو نہیں ہوا. تو وہ بھی طریقہ ایجوکیشن ہے کہ دوسرے کی ریسرچ بھی تو لے لیں، دوسرے کے لیسن لرنڈ کہتے ہیں. تو ان دونوں کے ساتھ دنیا چل رہی ہے. بالکل. ہم پرانی ریسرچ کو بھی نہیں دیکھتے، ہم اپنے لیڈروں کو، اچھی بات ہے ان پہ چلتے ہیں، مگر ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ نہیں لیتے. بالکل صحیح کہا. انہوں نے جو 8-10 گھنٹے روز کے کام کر کے، کچھ لکھ کے، کچھ چھپوا کے جو اپنا نام بنایا ہے اس کو نہیں ہم دیکھتے. بالکل صحیح کہا. مگر وہ گریٹ لوگ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. بالکل. تو صرف ایسے نہیں ہیں، ارسپیکٹولی جب آپ ان لیڈرز کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے مار کھائی ہوتی ہے، بالکل ان کے دشمن ہوتے ہیں، انہوں نے کسی جگہ اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے کہ پیار سے آگے جانا ہے، کسی جگہ اسٹریٹجی کہ نہیں یہاں ڈھال لگانی ہے، کسی جگہ کہ نہیں اس کو مارنا ہے اور پھر آگے جانا ہے. یہ ساری اسٹریٹجیز ملٹری بھی ہیں، اور یہ ساری اسٹریٹجیز بزنس کی بھی ہیں، بالکل یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں اکنامکس کی بھی ہیں اور سائنس کی بھی ہیں. اچھا، اس کے اوپر اسکل کے اوپر ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کی جب بات کی آپ نے، تو میں نے لیڈرشپ کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی، اور میں پیچھے چلا گیا کہ مغلز نے کیا کیا مغلیہ دور میں. انہوں نے بھی بہت ترقی کی، اتنے سال انہوں نے اس خطے میں حکومت کی تھی تو کسی وجہ سے کی تھی نا. جب میں نے ان کا سسٹم سارا اسٹڈی کیا تو آئی واز شاکڈ کہ جنرلی ہم لیڈرشپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بائی برتھ کوالٹی ہوتی ہے یا سچویشنل ہے. انہوں نے ایک تھرڈ انٹروڈیوس کی جو میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے جو میری ریسرچ میں چیز آئی تھی، انہوں نے انٹروڈیوس کی کہ تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. انہوں نے انویسٹ کیا باقاعدہ. 5 سال کے شہزادے کو اٹھا کے وہ اس میکانزم میں ڈالتے تھے، اور دنیا کے جو ایکسپرٹ ہوتے تھے اس فیلڈ کے ان کو بلا لیتے تھے اور ان سے وہ ٹریننگ دلواتے تھے، اور پھر ان کو ٹیسٹ کرتے تھے جس کو ہم سچویشنل انالیسس بھی کہتے ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس بھی، کہ کون بہتر ڈیسیژن کرتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 10 ڈیسیژن کیے ہیں تو اس میں سے صحیح ڈیسیژن کتنے تھے اور غلط، اور لیسن لرنڈ کیا تھا. یہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور دنیا نے اسی چیز کو لے کے آگے چلے. لیکن کیا ہم اس کو لے کے آگے چلے؟ سر ہمیں تو دیکھیں مغل کا جو ٹیکنالوجی تھی وہ لکڑی کی تھی. جب اکبر بادشاہ تھا ہندوستان کا تو لاہور دنیا کا سب سے امیر شہر، بالکل امیر شہر. جب اورنگزیب فوت ہوا تو لندن دنیا کا امیر شہر بن چکا تھا. بالکل وہ یہاں سے وہ لے گئے. ریٹ آف چینج کو دیکھ رہے ہیں نا، کہ یہاں وہ دیکھتے تھے کہ کوئی معمار اچھا ہے تو اس کو لے گئے، بالکل یہاں سے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی توپ اچھی بناتا ہے اس کو لے گئے، بالکل یہاں سے جو 9 رتن ہیں اکبر کے، جب صرف انہی کو اسٹڈی کر لیں آپ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر شعبے میں نے انہی کو اسٹڈی کیا، ایسا دماغ تھا، اور ابھی بھی ہوگا، بالکل ہے. مگر وہ دماغ اب فرسٹریٹ ہیں کیونکہ ان کو تو نہ مانیٹری طور پہ وہ مل رہا ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر بھی
اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے، وہ اپنا کلینک شام کو کھولتا ہے تو بالکل وہاں سے پیسے بنا رہا ہے. اگر آپ اس کو ٹیکس فری پیسے بنا رہا ہے. جی اچھے وکیل تو یہ ہے نا کہ وہ 4-5 نام ہیں جو انہی پالیٹیشینز کے گرد گھوم کے پیسے بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ انہوں نے اندر ہوتے رہنا ہے. ان کو آپس میں لڑاتے ہیں میرے ساتھ سے تو. اور اب تو ہمارے دوست کچھ سینیٹرز بھی بن گئے ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو اپرچونٹیز اور پیسہ ہے وہ کیوں نہیں دکھاتے، اس کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ سکلز، میں یہ نہیں کہتا کہ 20 سال کی ایجوکیشن ہی چاہیے ہمارے بچوں کو، سال کی 6 مہینے کی بھی آپ دے دیں ایسی ایجوکیشن جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے یا خود جا کے دنیا سے ڈالر کما کے آپ کو دے دے، تو آپ ہائی ٹیک انڈسٹری جتنی ہے بیسیکلی اس کی 6 مہینے کا اسکل سرٹیفکیٹ بہت ہوتا ہے. جی وہ سرٹیفکیٹ ایسا ہونا چاہیے جو دنیا مانے، بالکل فراڈلنٹ نہ ہو. نہیں اس کا سمپل پروسیس ہے، وہ سرٹیفکیٹ یہاں ہوتا ہی نہیں. یہاں صرف آپ نے تعلیم دینی ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ انہوں نے باہر سے لینا ہے، ایگزام دینا ہوتا ہے. سر یہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ 2 باتیں سمجھ آئی ہیں جو شاید میں غلط ہوں. ایک یہ ہے کہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچے نااہل ہیں، مگر وہ ڈرتے ہیں کہ اگر قوم کے بچوں کو آپ نے تعلیم دے دی بالکل تو اپنے بچوں کی ان کی اپرچونٹی نہیں ملے گی. دوسری بات جو مجھے سمجھ آئی وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ ان کے بڑے گھر ہیں تو ملازموں کے بغیر وہ گھر صفائی نہیں ہوتے. بالکل صحیح کہا. تو یہ انڈسٹری، یہ بات آپ نے بالکل صحیح، انڈسٹری نہیں لگاتے کہ انڈسٹری لگا دی تو لوگ وہاں اچھی تنخواہ پہ چلے جائیں گے تو ہمیں گھروں میں ملازم نہیں ملیں گے. بالکل صحیح کہا. تو جو ان کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں وہ اینٹی پیپل ہیں. بالکل صحیح. اور اس وجہ سے وہ اینٹی اکنامکس بھی ہیں. بالکل صحیح. کسی نے ایک ساؤتھ کورین نے آج سے کچھ سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا کین ایشینز تھنک. بالکل. اس نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ برازیل کی فٹ بال ٹیم دنیا کی سب سے اچھی فٹ بال ٹیم ہے، مگر برازیل کے اکانومسٹ دنیا کے سب نکمے ترین اکانومسٹ ہیں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ برازیل کی ٹیم عام آدمیوں سے آتی ہے. بالکل. پول بڑا ہے، اور برازیل کی جو اکانومسٹ ہیں وہ صرف ایلیٹ سے آتے ہیں جو پول چھوٹا ہے اور نالائق ہیں. بالکل صحیح کہا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس قوم کو پڑھا دو، پول بڑا ہوگا تو آپ کو جواہرات ہی نکلیں گے. وہ سارے جو چھپے ہوئے جواہرات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس قوم کے اندر ہیں، آپ نکال لیں تو صحیح. بالکل صحیح کہا. اب کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ہم اس ڈسکشن کو کچھ عرصے کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کریں گے اور ہم 2-3 کنٹری سلیکٹ کریں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے پاکستان کے ساتھ. جی ناظرین، کلوزنگ کا کیونکہ وقت ہو گیا ہے، جب تک ہم ہیومن کیپیٹل، انسان کی تعلیم کے اوپر، اس کے ہنر کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ریسورسز، ہیومن ریسورسز بہت ہیں، اس کو صرف صحیح ڈائریکشن دینی ہے اور استعمال کرنا ہے، اور پاکستان اسی سے ہی مور دین $100 بلین پر اینم ارن کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.